बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंबियाए किराम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। व इन्न यूनुस लमिनल मुरसलीन, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हमारे रसूलों में से हैं। इद अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो भाग कर गए थे एक कश्ती की तरफ जो भरी हुई थी सवार होने के लिए। फसाहमा फकाना मिनल मुदहदीन, कि चूंकि ज्यादा भर गई थी वो कश्ती, अब वहां जगह नहीं रही थी तो उन्होंने कुरा डाला था, तो उसका तस्करा है। फिर कुरा अंदाजी में शरीक हुए और धकेले हुए में से हो गए, यानी एक बंदा क्योंकि एक्स्ट्रा था और बोझ ज्यादा हो गया था कश्ती पे, तो कोई एक था जिसको उधर फेंकना था, तो ये इन्हीं का 3 दफा जब पूरा निकाला तो तीनों दफा आप ही का नाम आया था। फल्तकमाहुल हूत, और जैसे ही इन्होंने छलांग लगाई, जैसे ही वहां से छलांग लगाई उधर समंदर की तरफ, तो वहां एक मछली खड़ी थी, वो जो गोया इसी इंतजार में थी। वह हुआ मुलीम, और वो अपने आप को, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने आप को बुरा भला, जैसे होता है ना कि ये हो गया वो हो गया, तो वो कह रही थी। उसकी वजह ये थी कि जब इन्होंने अपनी कौम को डराया था वो नहीं मानी थी। फिर आखिर में उनमें से कुछ जीरक लोग थे तो अल्लाह ने उन लोगों को कुछ हदायत दी। ये एक लंबा वाक़या है, और उसके बाद ये बर्दाश्त हुए तो वहां से चल दिए थे। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, बस वह अगर अल्लाह की पाकी बयान न करते, ये रब्बी ज़ुल जलाल फरमा रहे हैं, अगर वो अल्लाह की पाकी ना बयान करते, अल्लाह की हम्द ना बयान करते, तो वो कहाँ पड़े रहते, वही मछली के पेट में। उसका तस्करा हो रहा है। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान करने वालों में से ना होते, ललाबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो वही मछली जो हूत थी, जो मुंह खोले खड़ी थी, उसके पेट में वो कयामत तक पड़े रहते। फनबذनाहु बिलअराइ वहुव सकीम, फिर हमने डाल दिया, अल्लाह है ना। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहे, फिर मालिक ने जब चाहा तो साहिल पे उसी मछली ने, अब देखिए मछली इतने दिनों में उसके अंदर वो जिंदा रहे और हजम नहीं हुई, ये तो मालिक की शान है ना। अब बाहर उस मछली ने फेंक दी साहिल के ऊपर, तो उस वक्त आपकी हालत ऐसी थी जैसे कच्चा सी चीज होती है, बाल नाखून वगैरह झड़ चुके थे, खाने के लिए भी अल्लाह ने फिर एहतिमाम फरमा दिया। तो ये अल्लाह फरमा रहा है, फिर हमने डाल दिया उन्हें खुले मैदान में, इस हाल में कि वो बीमार थे। फअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और उनकी हिफाजत के लिए रब्बे करीम ने एक बेल निकाली। यक़तीन का माना सादा बेल भी होता है और कद्दू की बेल भी, हमने उगा दी उन पर कद्दू की बेल। व अरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने भेजा था उन्हें 1 लाख या इससे भी जायद लोगों की तरफ, अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा था। फ़आमनु फ़मत्तअनाहुम इला हीन, बस वो ईमान नहीं लाए तो हमने उन्हें लुत्फ अंदोज होने दिया उन्हें कुछ वक्त तक। फस्तफ्तिहिम अलिरब्बिकल बनात, फिर पूछिए ना उन नादानों से, यानी क्या आपके रब ने तो अपने लिए बेटियां बना ली हैं, वलहुमुल बनून, और उनके लिए बेटे बना दिए हैं। अम खलकनल मलाइकत इनासा, फिर जब हमने, यहाँ पे बात हो रही है कि अम क्या, या खलकनल मलाइकत इनासा, हमने फरिश्तों को मुअन्नस बनाया है, औरतें बनाया है। वहम शाहिदून, और अगर ये कह रहे हैं कि वो लड़कियां हैं तो जरा बताएं तो सही, जब बनाया जा रहा था तो ये वहां पे मौजूद थे। अला गौर से सुनो, इन्नहुम मिन इफ्किम लयक़ूलून, ये झूठी तोहमत लगाते हैं जब वो कहते हैं ना कि वलदल्लाह, अल्लाह ने बच्चे जन्ने हैं, व इन्नहुम लकाज़िबून, और बिलाशुबा ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। अस्तफल बनाते अलल बनी, क्या उसने पसंद किए अपने लिए बेटियां बेटों को छोड़ के। यहाँ मुराद ये नहीं कि बेटियां कुछ ऐसी चीज हैं जो गलत होती हैं या बाइसे नफरत है। असल में
بات یہ تھی کہ یہ لوگ بیٹیوں کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، بیٹوں کو افضلیت دیتے تھے، تو یہ پھر یہی مطلب ہوا نا کہ اپنے لیے اچھی چیز اور اللہ کے لیے عام سی چیز پسند کر رہے ہیں، تو یہ کہنا مقصود ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنی دستاویز جو دلیل ہے وہ پیش کرو نا تم پھر، اگر تم سچے ہو تو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان ظالموں نے رشتہ ٹھہرا دیا۔ انہوں نے یہ بھی ایک ظلم کیا تھا کہ اللہ نے جنوں میں شادی کی ہے اور اس سے پھر فرشتے پیدا ہوئے، یہ وہ ظالم کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر پیش کیا جائے گا جہنم کے اندر، جو غلط اور گمراہ لوگ ہوں گے چاہے جن ہوں، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور اگر وہ اللہ کے بچے یا اس طرح تعلق ہوتا تو پھر اللہ جہنم میں تو نہ ڈالتا نا۔ تو فرمایا جا رہا ہے پاک ہے اللہ ان لغویات سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، اگر اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو چنے ہوئے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور پس تم اور جن یہ چھوٹے جھوٹے خداؤں کو، چھوٹے بڑے کچھ کو جیسے بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم سارے مل کے بھی اگر اللہ کے خلاف کسی کو بہکانا چاہو تو بہکا نہیں سکتے، یعنی بندہ بہکار نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، بہکتا کون ہے؟ جو اس کی طرف آلریڈی مائل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ تو کبھی بھی بہک نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسے جو تاپنے والا ہے، جو جہنم میں جانے والا ہے، اس بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے جس کی مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تو اس کو بہکایا جا سکتا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لیے مقام متعین ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے وہ مقام جہاں کھڑا ہونا ہے، عبادت کرنا ہے، مقام متعین کر رکھا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم تو پرے باندھے یعنی ایسے قطار میں کھڑے ہیں، مقام نیاز میں کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں اسی کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور وہ واسطے نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ بھی، اور زیادہ تر مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکر من الاولین، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی طرف سے تو پھر کیا ہوتا، یہ ان کو تمنا تھی کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی، جیسے کتاب ہوتی، نبی ہوتے ہیں، اگر ہوتے تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن چکے ہوتے، بن جاتے، یہ ان کی تمنا تھی۔ لیکن جب محبوب کریم تشریف لا گئے تو پھر ان کی حالت کیا تھی آپ جانتے ہو۔ اور جو اہل کتاب تھے یہ ان کی تمنا تھی نا کہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہم بھی خالص بندے بن جائیں۔ لو ان عندنا ذکر من الاولین، یہ ان کی تمنا تھی، اگر ہوتی تو لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ فکفروا به فسوف یعلمون، جب نصیحت آ گئی، قرآن کریم آ گیا، رب الجلال کا محبوب آ گیا، تو اس سے ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اب وہ ان قریب اپنا انجام بھی جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہوا ہے۔
کیا فرمایا؟ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہوا ہے، انہم لہم المنصورون، کیا وعدہ تھا کہ ہم ان کی ضرور مدد کریں گے، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا، جو اللہ کے دوستوں کا لشکر ہے، حق والوں کا لشکر ہے، وہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، بس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر اور پھر دیکھتے رہیے۔ وَابْصِرْهُمْ، ان کے حالات کو آپ ملاحظہ کرتے رہیے۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، کہ جب وہ اترنے لگا نا ان کی آنگن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی۔ جب اترے گا نا عذاب، وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی ان کے لیے جنہیں ڈرایا جاتا تھا ان کے لیے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، محبوبہ آپ رخ انور پھیر لیجیے ان سے تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ رخ انور پھیر لیں، کیونکہ آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور قدرت الہی کا تماشا دیکھتے رہیے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ یعنی اللہ پاک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بھی اب دیکھ لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ جو بد نصیب باتیں کرتے ہیں، ان غلط باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں ان سے یہ پاک ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو سب رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب محبوب کریم کا ارشاد ہے، آپ کو بھی سنائی دیتی ہوں۔ یہ جو آیات مبارکہ ہے نا، سبحان ربک رب العزت سے لے کے رب العالمین تک، یہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ 3 آیتیں 3 مرتبہ پڑھیں تو گویا اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا، یعنی ثواب اسے بہت زیادہ ملے گا۔ اور یہ ہے بھی بہت آسان، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور بچوں کو بھی یاد کرا سکتے ہیں تاکہ بچپن سے ہی عادت ہو۔ سورہ صاد، الحمدللہ صافات مکمل ہوئی، سورہ صاد کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی، ابتدا قسم سے ہو رہی جو نصیحت دینے والا ہے، یا پیارے لفظوں میں بولیں تو سراپے نصیحت کی قسم ہے، یعنی دعوت محمدی حق پہ ہے، یہ بات ہو رہی کہ تم حق پہ ہو۔ بل الذین کفروا، لیکن یہ جو کفار ہیں، فی عزت و شقاق، وہ تکبر میں اور مخالفت میں اندھے ہو گئے، وہ لوگ اندھے ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن محبوبہ اس قرآن کریم کی قسم ہے جو سراپے ہدایت ہے، سراپے نصیحت ہے، آپ کی دعوت حق ہے، دعوت محمدی حق ہے۔ کم اہلکنا میں قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بس وہ پھر فریاد کرنے لگی، اب تو بچ نکلنے کا وقت ختم ہو گیا۔ پھر تو انہوں نے بڑی فریادیں کی کہ اب ایک دفعہ بچ جائیں نا، پھر ایسا کریں، لیکن پھر اب تو رزلٹ تو آ چکا۔ اب تو بچے کے لیے ہوتا ہے نا، رزلٹ سے پہلے پہلے محنت ہو سکتی ہے، رزلٹ کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے کہ بشر آیا ہے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کفار کہنے لگی
یہ جو شخص ہے نا جس کو وہ پہلے صادق اور آمین کہتے تھے، اب دیکھو جب دشمنی پہ آ گئے تو کہنے لگے یہ شخص ساحر ہے، یہ شخص ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب ہے۔ وہ جو صادق تھے آج ان کو یہ القاب مل رہے تھے، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدا، کیا بنا دیا اس نے بہت سارے خداؤں کی جگہ ایک خدا؟ یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے نا کہ ایک خدا یہ ساری ڈیوٹیاں کیسے انجام دے سکتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور تیزی سے چل دیے وہ جو سردار تھے نا قوم کے، رسول کے پاس، انمشو ادھر چل دیے، واسبروا اور انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ بھی بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں تو آپ کو زیادہ احسن طریقے سے سمجھ آئے گی۔ میرے پاس ایک ہندوؤں کی بچی پڑھنے کے لیے آئی، تو اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کا عقیدہ اور ہمارے عقیدے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دیکھو ان کو بھی تو سمجھایا گیا تھا نا۔ میں نے کہا کیسے فرق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ہندو ہوتے ہیں ان کے بھی بہت سارے فرقے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم درمیان میں کعبہ ہوتا ہے نا تمہارا، اس کی طرف منہ کرتے ہو، اور ہم لوگ اپنے بتوں کی طرف منہ کرتے ہیں۔ جیسے تمہارا کعبہ ہے ایسا ہمارے بت ہیں، بات تو سیم ہے۔ میں نے کہا کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ تو اللہ کا اذن ہے، ایک سمت معین ہے۔ ہم تو کعبے کو کچھ نہیں اتنا مانتے کہ اللہ کے برابر کر دے، لیکن ان کا مائنڈ بنایا گیا ہوا تھا۔ پھر اسی کی بات خالی سنائے دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ زمزم کو بڑا اہم جانتے ہو اور ہم گنگا کے پانی کو بڑا اہم جانتے، آپ کے عقائد میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی ان لوگوں نے ایسے اپنے بچوں کا مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ بھی تھے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ تو اللہ کے پیاروں کا ایک ہے، وہ ایک یاد ہے، زمزم کے پانی میں شفا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ورنہ ہم تو جہاں خدا کو سمجھتے ہیں وہاں تو کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال وہ کیا کرتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں اپنے، وہ جو لوگ ہوتے ہیں پھر رسولوں کے پاس، پھر وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے، یعنی رسولوں سے ہٹ کے اپنی قوم کی طرف آتے ہیں، کہتے ہیں وَاصْبِرُوا، یہاں سے نکلو تم، اور انمشو چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا اور جمے رہو، صبر کرو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے بتوں کے اوپر جو تم عبادت ان کی کر رہے ہو نا، بس اسی پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا اس میں اس کا اصل میں ذاتی طور پر کوئی مدعا ہے، کوئی اپنا اس کا مقصد ہے، خود کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ اصل میں وہ تو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے نا، کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ویسے یہ بھی ایک نبی ہے۔ وہ تو ایسے ہی دیکھ رہے تھے کہ شاید انہیں کوئی غرض ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملت آخرہ، ہم نے ایسی بات آخری ملت یعنی نصرانیت میں تو نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نازل کیا ہے اس پر ذکر یعنی قرآن ہمارے درمیان میں سے، بل ہم فی شک میں ذکری، بلکہ یہ کفار اصل میں شک میں مبتلا ہیں میرے ذکر کے بارے میں، یعنی انہیں شک ہے۔ یہ جو کتاب اتری ہے نا اس میں تو نصیحت ہی نصیحت ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے بھی اصل میں ابھی مزہ نہیں چکھا نا میرے عذاب کا، جب عذاب کا مزہ چکھیں گے تو پھر یہ ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے قبضے میں خزانے آپ کے رب کی رحمت کی جو عزت والا ہے اور بے حساب عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔
فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، بس چاہیے کہ چڑھ جائیں پھر آسمانوں پر. اب یہ چڑھ جائیں آسمان پر اس کی راہوں سے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، ایک سردار تھا جو فرعون کے گروپ میں سے تھا، اس نے کہا تھا کہ بلڈنگ بناؤ، میں اوپر چڑھ کے اللہ کا جو ہے وہ قریب ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے. وہ مذاق اڑاتے تھے نا، اصل میں وہ بد نصیب طبقہ تھا جو مذاق اڑاتا تھا. جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. اب وہ حقیقت کیا ہے؟ کفار کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جسے آپ کو پتہ ہے بدر میں شکست دے دی گئی تھی. ایسا ہوا تھا نا، یہ بڑے بنے پھرتے ہیں لیکن کیسے ان کو شکست ہوئی تھی. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی، وعاد اور عاد نے بھی، فرعون نے بھی، ذو الاوتاد اور میخوں والا جو تھا نا فرعون جس کی بڑی بڑی بلڈنگز تھی، اس نے بھی جھٹلایا تھا. وثمود وقوم لوط، ان ساری قوموں کے نام. اصحاب الایکہ اور اصحاب ایکہ وہ جو کنویں والے تھے، یہ سارے کے سارے اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. یہ سارے لوگ کون سے تھے؟ یہ سارے لوگ وہی تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، پھر اسی لیے ان پر میرا عذاب لازم ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. اور یہ انتظار کر رہے ہیں کفار مکہ ایک کڑک کا، جب آ جائے گی نا پھر ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. ابھی یہ باتیں کریں پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، پھر کوئی وقفہ نہیں ہوتا. فواق کا معنی ایک ہوتا ہے، وقفہ بھی، مہلت بھی. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور مذاقن کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں جلدی جلدی سے تو دے دے ہمارے حصے کا جو عذاب جو لکھا ہوا ہے نا وہ دے دے یوم حساب سے پہلے پہلے. اس پر محبوبہ صبر کرو، علی ما یقولون، جو یہ نامعقول باتیں کر رہے ہیں نا صبر کیجیے. وذکر عبدنا داؤد ذا الایب، اور یاد فرماؤ نا میرے بندے کو، ایک پیارا سا بندہ تھا جس کا نام داؤد تھا، بڑا طاقتور تھا. انہ اواب، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه، یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فرمایا ہم نے فنبدار بنا دیا تھا پہاڑوں. خود کے ساتھ یہ چیزیں بھی تسبیح کرتی تھی، تسبیح پڑھتے تھے عشاء کے ٹائم بھی اور اشراق کے وقت بھی. اب رسول اللہ کی امت اگر صبح کے وقت سوئی رہے تو پھر ان سے تو یہ چیزیں بہتر ہوئی نا. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کو بھی، وہ بھی سارے کے سارے تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے تھے. کُلُّ لَهُ اواب، سب ان کے فرمانبردار تھے. یہ انبیاء کرام کی شانیں ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے. کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے پرندے کھڑے ہو کے تسبیحات پڑھتے ہیں؟ تو پھر اپنے جیسے بشر کیوں کہتے ہو؟ ذرا کسی پرندے کو بلا کے دکھاؤ تو صحیح. وہ بشر ہیں، افضل البشر ہیں، یاد رکھیے. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا اس کی حکومت کو. پھر انہیں حضرت داؤد کو ہم نے دانائی بھی بخشی تھی، پھر انہیں ہم نے فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا. وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آئی ہے آپ کے پاس، نبأ الخصم، ایک مقدمہ ہوا تھا نا، کیا اس جھگڑے کی خبر آپ کے پاس آئی ہے؟ اس تصوروا المحراب، جب انہوں نے دیوار پھاندی تھی اور اس ٹائم یہ اپنی عبادت گاہ میں تھے، یہ عبادت گاہ کی دیوار پھلان کے ایسے یہ اندر آگے تھے. اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، اور جب اچانک داخل ہوئے نا وہ داؤد پر، حضرت داؤد علیہ السلام دیکھ کر گھبرا گئے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈریے. خصمان بغى بعضنا علی بعض، ہم تو مقدمے کے دو فریق ہیں، ہم آپ کے پاس آئے کس لیے؟ تاکہ فحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں. دو فریق ہیں تو ان میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، بغا کیا ہے.
زیادتی کیا اس نے، ولا تشتت، اور آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، بے انصافی نہ کیجیے، وَہْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، کیا کریں، اور دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، یعنی یہ جو لڑائی ہو چکی ہے اس کا کوئی سیدھا راستہ دکھائیے۔ ان ھذا اخی، دیکھیں یہ جو ہم دو ہیں ان میں سے یہ جو میرا بھائی ہے نا، لہو 99، اس کی 99 نہجاں ہیں، اس کی 99 دمبیاں 99 ہیں، ولی یا اور جو میری ہے نہجۃ واحدہ، میری صرف ایک دمبی ہے۔ اب یہ جو میرا بھائی ہے جس کی 99 دمبیاں ہیں وہ کہتا ہے فقال اکفلنیہا، یہ ایک بھی میرے حوالے کر دو، وعزنی فی الخطاب، اور پھر میرے ساتھ بولنے میں بھی بڑی سختی کرتا ہے، سخت لہجہ استعمال کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نهجتك الى نعاجه، آپ نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے، یہ جو کہتا ہے نا کہ تم اپنی ایک دمبی میری دمبیوں کے ساتھ ملا دو، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اکثر حصہ دار زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ ہاں جو ایمان والے ہیں ان کی تو بات جدا ہے نا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں جو وہ لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں نا، وہ جو حصہ دار ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ تو بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اور فوراً خیال آیا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ اللہ نے، یعنی ہم نے اس سے آزمایا، وہ جو آئے تھے نا انہوں نے آزمایا ہے، وہ فوراً اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے، خر راکعا واناب، گڑ گڑاتے ہوئے گر پڑے رکوع میں، وہ گر پڑے، وہ معافیاں مانگنے لگے، اور پھر انہوں نے متوجہ ہو گئے دل و جان کے ساتھ کدھر، اپنے رب کریم کی طرف۔ فغفرنا لہ ذالک، رب کہتا ہے جب میرا بندہ میری طرف مائل ہوتا ہے نا پھر میں اسے چھوڑتا کہاں ہوں، فرمایا میں نے پھر ان کو یہ بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں جو بڑا زلفا کا معنی ہوتا ہے نا قریب ہونا، البتہ قریب ہے، وحسن مآب، اور ان کا مقام بھی بڑا ہے، خوبصورت انجام ہے ان کا، مآب کا معنی انجام بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات پتہ چلی کہ ان کا مقام بھی بہت زیادہ اور ان کا انجام بھی اللہ نے انہیں بتا دیا، تو پھر کیا خیال ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اللہ نے انہیں کیا نہیں بتایا ہوگا؟ اللہ زیادتی تو نہیں کر سکتا کہ اللہ اپنے انبیاء کو سب کو بتا دے اور اپنے نبی سے چھپا لے، وہ تو مالک ہے نا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین، بس لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کیا کرو اپنے نفس کی، فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اگر نفس کی بات مانو گے تو پھر کیا کرے گا، وہ تمہیں راہ خدا سے بہکا دے گا۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، بے شک یہ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں نا راہ خدا سے ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو، وما خلقنا السماء والارض، اور ہم نے پیدا کیا کس کو، آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، سب کا سب فائدے والا ہے، باطلا، ہاں اس کو باطل نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا، ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کفار گمان کرتے ہیں، فویل الذین کفروا من النار، بس بربادی ہے کفار کے لیے آگ کے عذاب سے، پھر ان کا انجام بھی تو کیا ہوگا، آگ ہوگی۔ ہم نجعل الذین آمنوا،
کیا ہم بنا دیں گے ان کے لیے جو ایمان بھی لائے وعملوا الصالحات اور نیک عمل بھی کرتے رہے کل مفسدین فی الارض ان لوگوں کی مانند جو فساد برپا کرتے ہیں، کیا ان کے اور ان کے سیم ٹھکانے بنا دیں گے سیم ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اب ایک مزدور ہے جو زیادہ کام کرتا ہے، دوسرا تھوڑا کام کرتا ہے، تو سیم ہی اگر ان کو دیا جائے ریوارڈ تو پھر کیا وہ کوئی محنت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں نا محنت کر سکتا۔ تو فرمایا کہ نیک عمل جو کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں، کیا ہم ان کو ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد برپا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دے پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح، یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری، یہ جو قرآن کریم ہے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، بڑی بابرکت ہے، اور حکم ہے کہ تاکہ وہ تدبر کرے، غور و فکر کرے اس کی آیتوں میں، اور جب غور و فکر کریں گے تو تب بھی تو نصیحت پکڑیں گے نا۔ تو کیا کہا کہ اے عقل مندو تم بھی سوچا کرو، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے تاکہ نصیحت پکڑیں عقل مند لوگ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَیمان، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا۔ نعم العبد، بڑی خوبیوں والے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش کیے گئے نا آپس سپہر کو 3 پاؤں پر کھڑے ہونے والے تیز رفتار گھوڑے۔ مراد کیا ہے کہ بہت ہی ہلدی صحت مند اور جو ہوتے نا فربے گھوڑے، ان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جہاد کے لیے یہی استعمال ہوتے تھے۔ فقال، تو آپ نے کہا انی احببت حب، آپ نے کہا کہ مجھے ان گھوڑوں کی محبت خیر پسند آئی ہے، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کے لیے، یعنی جہاد کے لیے، حتی توارت بالحجاب، پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ چھپ کے پردے کے پیچھے، ردوہا علی، واپس لاؤ انہیں میرے پاس، فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پر، ان کی گردنوں پر۔ وہ تو وہ لوگ تھے نا جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتے تھے، جو جہاد کو بھی پسند کرتے تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمان، اور ہم نے آزمائش میں ڈال دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ڈال دیا ان کے تخت پر ایک بے جان جسم۔ اس کے بارے میں نے بہت سارا پڑھا، لیکن انشاءاللہ جب وضاحت کا ٹائم آئے گا تو بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ لاغر ہوگے تو ایسے ڈال دیا، اور بعض نے کہا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی اولاد جو ہے اس کے اوپر، اس کرسی کے اوپر رہے، تو اس کی بہر ایک لمبی ڈیٹیل ہے۔ تو قال رب اغفر لی، فوراً احساس بھی ہو گیا، پھر کہا کہ متوجہ ہو گئے میری طرف، اور عرض کی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھ سے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا میری طرف متوجہ ہوا، پھر میرے سے اس نے معافی مانگی، عرض کی نا میرے ربا مجھے معاف کر دے، اور پھر مجھے عطا فرما ایسی حکومت جو آج تک کسی کو میسر نہ ہوئی ہو، یعنی جو کسی کو میسر نہ ہو میرے بعد بھی، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بے انداز عطا کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنے رب کریم سے مانگنا چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام جاتے تھے منع نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کہ صحابہ کرام توحید والے لوگ تھے، اور وہ جب بھی کچھ معاملہ ہوتا تھا جاتے تھے محبوب کریم کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے، چھوٹے بڑے ہر بات کے لیے، ایون کہ بارش کے لیے بھی جاتے تھے، محبوبہ بارش نہیں ہوئی، ہاتھ اٹھتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، لیکن اللہ سے مانگنا بھی سکھایا ہے محبوب کریم نے۔ فسخرنا له الريح، پھر ہم نے ہوا کو آپ کا فرمانبردار بنا دیا، تجری بامرہ، وہ آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی، رخاء، آہستہ آہستہ، حیث اصاب، با محاورہ معنی یہ ہو گیا
کہ بس ہم نے ہوا کو آپ کا فمبردار بنا دیا، پھر وہ ہوا چلتی تھی آپ کے حسب حکم، جدھر آپ چاہتے تھے آرام آرام سے آپ کے خیال رکھتے ہوئے وہ ہوا چلتی تھی، اور جہاں آپ چاہتے تھے وہاں تک وہ پہنچا دیتی تھی۔ اور پھر بتایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور سب جو دیو تھے نا، وہ بھی کوئی مامار تھا، کوئی غوطہ خور تھے، وہ بھی ان کے محتاج کر دیے۔ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور ان کے علاوہ جو سرکش لوگ تھے ان کو زنجیروں میں باندھ دیا۔ هَذَا عَطَاؤُنَا، اے سلیمان دیکھ یہ ہماری عطا ہے، فَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، اب اختیار بھی دے دیا ہے سلیمان، یہ ہماری عطا ہے جو تمہیں دی ہے، اب چاہے کسی کو بخشش کر تو چاہے کسی کے ساتھ انسان کر، چاہے یہ سارے کے سارا تو اپنے پاس رکھ، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تم سے یعنی بے حساب اللہ نے دیا نا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک انہیں ہمارے ہاں بڑا قرب حاصل ہے اور خوبصورت انجام ہے، ان کا مقام بھی بہت، رسول اللہ کا بھی تو آپ مقام جانتے ہیں نا، بہت زیادہ تھا اور بہت ہی زیادہ خزانے عطا کیے گئے تھے، ایون کہ رسول اللہ کا نام قاسم ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نبی کو انہوں نے اختیار دیا کہ آپ چاہے تو جتنا مرضی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو کیا حضور مختار نہیں ہوں گے؟ اسی طرح جب ان کو اپنی آنکھ کے بد کا پتہ ہے تو کیا محبوب کریم کو نہیں پتہ ہوگا؟ اگر یہ باتیں پڑھیں گے نا، ایسے سوچیں گے تو آپ کو بھی پھر رسول اللہ سے بڑا پیار ہوگا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو بھی، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب انہوں نے پکارا تھا اپنے رب کریم کو کہ الہی مجھے شیطان نے بڑی تکلیف دی ہے اور دکھ دی ہے، اور کس برجلک، پھر اللہ نے حکم دیا اے میرے بندے ایوب تو زمین پر زور سے پاؤں مار۔ اللہ کون کہے کہ تو اتنی ساری چیزوں کو بنا سکتے تو کیا یہ نہیں بنا سکتا تھا؟ بس یہ ذریعے یہ وسیلے بھی تو اللہ نے سکھائے ہیں نا۔ حکم الہی ہوا کہ پاؤں مارو، زمین پہ پاؤں مارا گیا، پھر وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، رب نے حکم دیا ھذا مغتسل بارد، پھر ٹھنڈے پانی سے نہو، اور ٹھنڈے پانی کے نہانے کے سبب جسم کی ظاہری بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، وہ شراب، اور اس کو پیو بھی، اور پینے سے اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کا اہل و عیال بھی، اور ان کی مانند ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بھی پتہ نہیں کتنا کچھ، وذکر لأولی الالباب، اور بطور نصیحت اہل عقل کے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے۔ ضمن عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا استغفر اللہ تعالیٰ جسم پہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، یہ سب جھوٹی روایات ہیں، کسی بھی نبی کے کیڑے پڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے نبی کے پسینہ خوشبودار ہو سکتا ہے، مکھی بیٹھ نہیں سکتی، تو کیا دوسرے انبیاء کے ساتھ اللہ زیادہ زیادتیاں کرنے والا ہے؟ یہ جو روایات ہیں یہ ساری غلط ہیں، اور پھیلانے والے جو پوسٹ فارورڈ کرتے ہیں خواہ مخواہ کی، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ تباہی انہوں نے پھیلا رکھی ہے۔ بیمار ضرور ہوئے تھے، امتحانات ضرور ہوئے تھے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا کہ جسموں پہ کیڑے پڑ گئے پھر اٹھا کے کیڑے پھر جسم پہ رکھتے ہیں کہ پھر کھو، یہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو مذاق لکھا ہے کسی ظالم نے۔ وخذ بیدک، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی آگے بات پھیلانے والوں نے حد کر دی۔ تو اللہ پاک ہم لوگوں پہ رحم فرمائے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کو ایک مٹھا، وَلَا تَحْنَثْ، اور سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ اصل میں ان کی بیوی کا انہوں نے ایک قسم اٹھا لی تھی، اور پھر اللہ نے کہا کہ ایوب آپ قسم نہیں توڑیے، بلکہ ڈنڈوں سے تو نہیں مارے، بیویاں ان کو مارا نہیں جاتا، آپ ایک لیں تنکوں کی جو اس طرح 100 ہوں تو اس سے آپ چھوٹی سی ضرب لگا لیں،
اور اس طرح آپ کی جو قسم ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تحنس کا معنی ہوتا ہے نا قسم توڑو۔ انا وجدنا صابرا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، بڑے خوبیوں والا بندہ تھا میرا ایوب، انہ اواب، ہر وقت وہ ہماری طرف ہی متوجہ رہتا تھا۔ یہ اللہ ان کی تعریفیں کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وذکر، اور یاد تو فرمائیے، عبادنا ابراہیم، میرے مقبول بندے ابراہیم، و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، یہ پیاری ہستیاں، ان کو اللہ نے بڑے قوتوں والے اور روشن دل دیے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے مختص کیا تھا ایک خاص چیز سے، اور دار آخرت کی یاد تھی۔ ہم نے مختص کیا تھا ان لوگوں کو ایک خاص چیز سے، رسالت سے۔ یہ تو پیارے اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں نا۔ اور پھر یہ تو آخرت کی یاد میں، آخرت کو بہتر بنانے میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ أَخْيَارٌ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں۔ مصطفین الاخیار ہیں، وہ بہت نیک لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وذکر اسماعیل، اور یاد فرمائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یہ ان پیاروں کے بھی نام، یہ دونوں انبیاء، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مآب، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، سدا بہار باغات ہیں، اور وہ بھی ان کے ایسے دروازے جو کھلے ہوئے ہیں، آپ کے یو اے ای کی طرح نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، نہیں، وہ کھلے ہوئے ہیں۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان، اور پھر وہاں سے طرح طرح کی مشروبات اور پھل طلب فرماتے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، حیا والی، عمر، جمال، کمال میں ہم مثل حوریں بھی ہوں گی ان کے پاس، ایسے ہی عورتوں کے پاس طرف دوڑتے پھرتے۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ جہاں پرمنٹ رہنا ہے، وہاں اچھی اچھی حوریں بھی آپ کو ملیں، اسی طرح عورتوں کو بھی اچھے ملیں گے۔ اور یہ جو آپ کے شور ہیں، اگر یہ بھی ہوں گے آپ کے اس حصے میں، تو ایسے نہیں ہوں گے جیسے ادھر جو وہ ڈانٹتے ڈونٹتے رہتے، وہاں تو اچھے شور بن کے سامنے آئیں گے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا اس جنت کا، یعنی بروز حساب تمہیں ملے گا۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے، ایسا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نفاد نہیں ہوگا، مفقود نہیں ہوگا۔ ھذا، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وان للطاغین لشر مآب، سنو، بلا شبہ سرکشوں کے لیے بڑا ٹھکانہ برا ہے، جہنم ہے ان کا ٹھکانہ، یصلونہ، وہ اس میں داخل ہوں گے، صالحین نیک جنت میں، اور اس کے اپوزٹ طبقہ کدھر، جہنم میں داخل ہوگا۔ فبئس المہاد، وہ کتنا تکلیف دہ بچھونا ہے۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا پانی اور یہ پی، بس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں، پیئیں، بھوک پیاس لگی ہوگی ان کو وہ دیا جائے گا، یہ چکھو آپ لوگ۔ وآخر من شکلی ازواج، اور اس کے علاوہ اسی کی مانند طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ ھذا فوج مقتحم معکم، یہ لو دوسری فوج گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، یہ تمہاری طرح کے لوگ، لا مرحبا بہم، کوئی خوش آمدید نہیں ہے انہیں۔ ایمان والوں کو کیا کہا تھا؟ سلام قولا من رب الرحیم، یاد ہے؟ ادھر کا نہیں، کوئی خوش آمدید نہیں۔ انہم صال النار، یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں، یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے ظالموں تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں ہے آج کے دن۔
तुम कद्दमतुमूहु लना, तुम ही ने तो आगे किया है ना इसको, इस अजाब को हमारे लिए, फबिस्सल करार, ये बहुत बुरा ठिकाना है। कालू रब्बना, कहेंगे ए रब्बा, मन कद्दम लना हाजा फजिदु अजाबन दैफन फिन्नार, जिस बदबख्त ने आगे किया ना हमारे लिए ये अजाब, बस इसको दुगना अजाब दे, बस बढ़ा दे इसके लिए अजाब। ये आपस में वो बातें करेंगे, ये बातें करेंगे वो दूसरे सारे के सारे जिन्होंने उनको बहकाया होगा वगैरह वगैरह। वकालू मालना ना नरा रिजालन कुन्ना नउद्दु मिनल अशरार, और कहेंगे क्या वजह है कि हमें नजर नहीं आ रही यहाँ वो लोग जिन्हें हम किसी खाते में शुमार नहीं करते थे, जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे। मुराद क्या है कि अब वो इधर उधर देखेंगी और गुलामाने मुस्तफ़ा को उनकी आंखें ढूंढ रही होंगी कि वो किधर गए, वो नजर नहीं आ रहे जिन्हें हम बुरा भला कहते थे। अत्तखज़नाहुम सिखरिया, हम जिनका तमस्सुर उड़ाया करते थे। अमज़ागत अनहुमुल अबसार, या फिर गई हैं उनकी तरफ से हमारी आंखें। इन्न ज़ालिका लहक्कुम तहासुमु अहलिन नार, यकीनन ये सच है, यकीनन ये सच है। दूसरी आपस में झगड़ेंगे कि दोज़ख सच है, और वो दूसरे तो इधर नजर नहीं आ रहे, वो अहले ईमान तो इधर दोज़ख में उनके अभी साथी नहीं है। कुल इन्नमा अना मुंदिर, ए हबीब आप फरमाइए मैं तो फकत डराने वाला हूँ, मैं तो फकत डराने वाला हूँ। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो नहीं है कोई और खुदा, सिर्फ एक ही है, वो कहार है, वो सब पर गालिब है, वो जबरदस्त है। वो रब्बुस समावाति वल अर्द, मालिक है आसमानों का भी और मालिक है जमीनों का भी। वमा बैनहुमल अजीजुल गफ्फार, वो मालिक है जो जमीन और आसमान के दरमियान भी है हर चीज का, वो बड़ी इज्जतों वाला है, वो बड़ा बख्शने वाला है। कुल हुवा नबउन अज़ीम, फरमाइए ये बड़ी अहम और अजीम खबर है। आन तुम अनहुम मुअरिदून, तुम इससे मुंह मोड़े हुए हो, सुनते क्यों नहीं, क्यों तुम मुंह मोड़े हुए हो। मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ा इज़ यख्तसिमून, मुझे कोई इल्म न था इल्म बाला के बारे में जब वो झगड़ रहे थे। ये अल्लाह ने बताया ना फिर सारे का सारा। अल्लाह अकबर। इससे रिलेटेड एक की रिवायत है, महबूब करीम का फरमान है कि किरात में जिक्र इलाही करता रहा, फिर जितनी ताकत थी फिर मैं सो गया, यहाँ तक कि मुझे गरानी महसूस हुई। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे रब्बे करीम बड़ी प्यारी सूरत में तशरीफ फरमा है। फरमाया मोहम्मद, मैंने अर्ज की लब्बैक रब्बी, ए मेरे रब मैं हाजिर हूँ। रब ने पूछा आसमान के फरिश्ते किस बात में झगड़ रहे हैं। मैंने अर्ज की मैं तो नहीं जानता। अल्लाह ने अपनी हथेली मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखी, मैंने उसकी उंगलियों की ठंडक को अपने सीने में पाया और फतजल्ला ली कुल्ल शई, उसकी बरकत से मेरे लिए हर चीज रोशन होगी, मैंने उसको पहचान लिया। और फिर दूसरी रवायत में है कि ऐसे जैसे करीब हथेली को पहचानते हैं। जब वजाहत करेंगे तो ये मजे की चीजें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी टाइम की थोड़ा ऐसा है, पूरा कुरान करीम है ना अभी पढ़ना है। इन यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, नहीं भी वही की जाती मेरी तरफ मगर ये कि मैं तो फक्त डराने वाला हूं। इसलिए वही की जाती है, इसलिए वही की जाती है ताकि इसके जरिए मैं लोगों को डराऊं। इस काल रब्बुका लिल मलाइका, ए हबीब जरा याद तो फरमाइए जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा था इन्नी खालिकुम बशरा मिन तीन, कि मैं तो मट्टी से बशर को बनाने वाला हूँ, कीचड़ से। फइदा सब वही तो हूँ। और फिर फरमाए कि जब मैं उसको संवार लूं ना, उस कीचड़ से एक इंसान बना लूं, व नफख्तु फी, फिर उसमें फूंक मिर रूही, अपनी तरफ से एक खास रूह, फक़अू लहू साजिदीन, तुम सारे के सारे सजदे में गिर पड़ना।
فسجد الملائکہ ساروں نے اجمعون سارے سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن جو بد نصیب ابلیس تھا اس نے تو سجدہ نہیں کیا۔ ماں مانا، اب ان سے پوچھا گیا کس چیز نے باز رکھا تمہیں ابلیس؟ ان تسجد لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، حکم میں نے دیا کہ اسے سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبرت ام کنت من العالی، کیا تو نے تکبر کیا یا تو نے اپنے آپ کو اس سے بڑھیا جانا، عالی مرتبہ خیال کیا؟ قال، وہ گستاخ بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس سے تو نے کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، حکم ملا اے بے حیا، اے گستاخ، نکل جا یہاں سے، تو جنت سے نکل جا، پھٹکار دو تم پر، یعنی جنت سے بے شک تو پھٹکارا گیا، نکل جا، رجیم ہو گیا تو، یہاں سے نکل جا تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت کب تک برستی رہے گی؟ قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس اب بولا ہے اگر یہی تیرا اللہ اٹل فیصلہ ہے نا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں، تو میرے رب پھر مجھے بھی مہلت دے روز حشر تک۔ قال، جواب ملا، فانک من المنظرین، چل میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تو مہلت دیے جانے والوں میں سے، الی یوم الوقت المعلوم، مقررہ وقت کے دن تک، قیامت سے پہلے پہلے جا، تجھے مہلت۔ قال فبعزتک، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کروں گا، ضرور گمراہ کروں گا سب کو۔ پھر اسے پتا تھا نا گمراہ تو ساروں کو کروں گا، لیکن کون کون گمراہ ہوگا یہ بھی اسے پتا تھا۔ کہا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے ان میں سے، ان بندوں میں سے اپنا بنا لیا، خالص کر لیا، چن لیا۔ قال فالحق، فرمایا تو میں حق ہوں، والحق اقول، اور میں سچ ہی کہتا ہوں۔ شیطان کو بھی پتا تھا نا کہ یہ حق والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، خالص جو لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں میری باتوں میں آنے والے، اس لیے میں ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تو فرمایا ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور تیرے سارے جو تیرے اوبیڈینٹ ہیں ان سب کو۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرمائیے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی کہ چاہتا تو ہوں تو اوپر سے کیوں نہیں چاہتا، ایسا نہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کریم نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ خبر کچھ عرصہ کے بعد وہ جو قیامت کی خبر، ہر چیز حق سچ پھر کھل کے آنکھوں کے سامنے تمہارے آ جائے گا۔ ہر چیز تو مان رہی ہے نا رب کریم کو۔ کیسا خوبصورت ابتدا اور انتہا اور مڈل سب کچھ، اللہ اکبر۔ سورہ زمر کی ابتدا کریں گے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، وہ رب جو عزیز ہے، وہ جو غالب ہے اور حکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ اتاری ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس آپ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے، اس لیے اطاعت کو، اوبیڈین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ عبادت کریں۔ کیونکہ عبادت تو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے نا، الا للہ الدین الخالص، صرف اللہ کے لیے دین خالص ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو عبادت خاص کر کے اللہ کے لیے، اور ہر مسلمان الحمدللہ عبادت محض اللہ ہی کو کرتا ہے،
والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو ولی بنا لیا ہے، اوروں کو یہاں مانا معبود کے، معبود بنا لیا ہے، ما نعبدہم، جو نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ ان کی یہ کیوں عبادت کرتے ہیں، یہ ریزن بتائے گی کہ وہ جو بت ہوتے تھے نا، جس اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جیسے بت وغیرہ، تو اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے قرب حاصل کر سکے۔ یہ دیکھیں بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اس کے بغیر کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب مشرکین عرب نے تو اللہ کی عبادت قطعاً ترک کی ہوئی تھی، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو گناہ گار ہیں، اس قابل تو ہیں ہی کوئی نہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، ہم تو فقط ان بتوں کی عبادت کریں گے اور ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، جبکہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، معاذ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہاں حصول دعا کے لیے اللہ کی ولیوں کی خدمت میں لوگ جاتے ہیں تو ان کا مقصد تو کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، ہر کوئی صالحین کے پاس جاتا ہے دعا کے لیے کہ دعا کیجیے، ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ تو جاتے تھے عبادت کے لیے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، کب؟ قیامت والے دن۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا بھی ہے اور کیا ہے، کفار بھی ہے، ناشکرا بھی ہے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنائے، لصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، ساری کی ساری مخلوق تو اسی کی ہے نا اللہ، لیکن سبحانہ پاک ہے، پاک ہے وہ، یہ اولاد یہ ساری چیزوں سے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ایک خدا ہے، سب سے زبردست خدا ہے، وہ غالب ہے، وہ پیارا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا آسمان کو بھی اور زمین کو بھی حق کے ساتھ۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، ویکبر النہار علی اللیل، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیے سورج کو بھی اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک رواں ہے، چل رہی ہے مقرر میعاد تک۔ الا هو العزیز الغفار، غور سے سن بندو، سننے والو، وہی عزت والا، وہی بہت زبردست بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، سنو اس اللہ نے ہی تو پیدا فرمایا تمہیں ایک فرد سے، حضرت آدم علیہ السلام سے، ثم جعل منہا زوجہا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے انہی کی بیوی پیدا کی گئی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، پھر تمہارے لیے 8 جوڑے جانوروں میں سے پیدا کیے۔ يَخْلُقُكُم فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، پھر تمہاری ماؤں کے شکموں میں، پیٹوں میں تدریجاً ایک حالت سے دوسری حالت، یعنی 3 اندھیروں میں، اسی نے تو کیا ہے نا۔ 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے، مختصر بتائے دیتی ہوں۔ ایک ماں کا پیٹ، ایک رحم کا اندھیرا، ایک پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور رحم کے اندر جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ قدرت والا اللہ تمہارا مالک ہے۔ وہ جو بچے کو کدھر کدھر کر کے ایسے باہر پورا انسان بنا کے کہاں سے نکالتا ہے، غور تو کر اے انسان، انسان کی بناوٹ پہ غور تو کرنا۔ یہ تمہارا رب، اس کی حکومت ہے ساری کی ساری، لا الہ الا ہو،
اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر منہ اٹھا کے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں. کرتے ہو کفر کرو، ناشکری کرو، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. ولا یرضی لعباده الکفر، وہ تو پسند نہیں کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، وہ نہیں پسند کرتا. اور ہم میں سے بھی تو بہت سارے لوگ ناشکری کرتے ہیں. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرے گا اسے تمہارے لیے، وہ پسند کرتے ہیں شکر ادا کرنا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ. بندے کو اس وقت تو اپنا ہی بوجھ بڑا بھاری ہوگا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اپنے رب کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، تیاری کر لو، وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے. یہ تو ان کو کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی تو سمجھایا جا رہا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے جو سینے کے اندر چھپا کے رکھتا ہوا ان سارے رازوں کو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچتی ہے نا انسان کو کوئی تکلیف، اس وقت دعا ربہ منیبًا الیہ، تو اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خولہ نعمۃ من، اور پھر جب رب کریم کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے چیزیں، پھر جب عطا کرتا ہے اس سے نعمت اپنی جناب سے رب، تو نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے وہ فریاد کرتا رہا تھا. تکلیف بھی چلی گئی، یہ بھی بھول گیا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بناتا ہے اللہ کے ہم مثل تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے. تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کر دے. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، آپ فرمائیے نا محبوبہ مصطفیٰ، آپ فرما دیجیے لطف اٹھائیے اپنے کفر سے تھوڑی دیر، اٹھا لو لطف تم لوگ. اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، پھر دیکھنا کدھر جاتے ہو، پھر دوزخ میں تم جاؤ گے، تم تو دوزخیوں میں سے ہو. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، بھلا جو شخص عبادت میں بسر کرتے ہیں رات کی گھڑیاں، کبھی وہ ساجدہ ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے، کبھی وہ قائم ہوتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے رب کو پکارتا ہے. یحذر الآخرہ، اس کے ساتھ وہ آخرت سے ڈرتا بھی ہے کہ میں ایسا منہ نہ لے کے جاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نادم ہوں. وہ ڈرتا ہے آخرت سے. پھر اور کیا، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور امید بھی رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي، بتاؤ نا، آپ پوچھو نا محبوبہ ان سے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ایک عبادت کرنے والے اور اس کے اپوزٹ، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. اسی طرح کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے؟ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، البتہ صرف عقل مند ہی ان مثالوں سے نصیحت قبول کرتے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرمائیے میرے بندو جو ایمان لے آئے ہو نا، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور یاد رکھو ان کے لیے نیک صلہ جنہوں نے نیک اعمال کیے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون، اگر مصائب آ جائیں، آلام آ جائیں، تو پھر ان کو صبر کرو. کیا کہا؟ مصائب و آلام میں صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجرہم بغیر حساب، بے حساب اجر دیا جائے گا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، پھر بھی اتنے ہمیں آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے. تو کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے عبادات سے آپ کی ساری آزمائشیں ٹل جائیں گی؟ ہم نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ اللہ آزمائے گا آپ لوگوں کو.
خالی کلمہ پڑھ دینے سے، نماز پڑھ دینے سے آپ یہ تو نہیں کہ سیدھے سیدھے دروازہ کھلا ہوا ہے چلے جی آپ جنت میں چلو. نہیں، بڑی جنت جب پانی ہے تو محنت بھی تو زیادہ ہے نا، محنت بھی تو زیادہ ہے نا. اللہ پاک بس آسانیاں پیدا کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مصائب اور مشکلات جب آ جاتی ہیں نا تو اس ٹائم بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ شکر میں عبادت کرتا تھا، ورنہ ابھی اتنی سزا مل رہی ہے، ورنہ اس سے ڈبل سزا ملتی. پتہ نہیں کتنا امتحان آنا تھا لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا کم ہو گیا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اطاعت کو. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں. قل، آپ فرمائیے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں حکم عدولی کروں، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، اس بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. فرمائیے کہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِی. بس تم عبادت کرو جس کی چاہو اللہ کے سوا. قل ان الخاسرین الذین خسروا. فرما دیجئے کہ اصل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو خسروا انفسہم، جو گھاٹے میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالے ہوئے ہیں. وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے دن ان کو گھاٹا ہوگا. الا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. سنو یہی کھلا گھاٹا ہے. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ. ان بدبختوں کے لیے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. اور نیچے سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. اور اللہ اکبر، اس عذاب علیم سے ڈراتا ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. اور کیا کہتا ہے، میرے بندو یا عباد فتقون، پس مجھی سے ڈرا کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے کہ اس کی عبادت کریں اور دل سے کدھر جھکتے ہیں. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. اور دل سے جھکتے ہیں اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے. فبشر عباد. بس اب مزدہ سنا دے میرے ان بندوں کو، ان بندوں کو خوشخبری سنا دے جو اسی کی عبادت کرتے ہیں خالص ہو کر. تو اس کی یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ اکبر. اوپر سے بھی آگ ہوگی، نیچے سے بھی، فرش سے بھی. یہ وہ عذاب ہے جس سے بندوں کو ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کہتے ہیں اللہ مجھ سے ڈرو. اور والذین اجتنبوا الطاغوت. اور جو لوگ بچتے ہیں نا شیطان سے، یستمعون القول فیتبعون احسنا. اللہ اکبر. جو لوگ بچتے ہیں شیطان سے، این یعبدوہا، یہ اس کی عبادت کریں گے. آپ نے بار بار پڑھنا ہے. اور دل سے جھکتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ان کے لیے خوشخبری ہے. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا. بس آپ خوشخبری سنا دیں میرے ان بندوں کو جو غور سے سنتے ہیں، سوتے نہیں رہتے، خود بھی سوتے ہوں اور دوسرے بھی ان کو دیکھ کے سو جائیں. نہیں، جو غور سے سنتے ہیں بات کو، پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب. اور یہی لوگ دانشور ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب. بلا
جس پر واجب ہو گیا عذاب کا حکم، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں انہیں آگ میں سے جو آگ میں ہیں، تو کیا آپ چھڑا سکتے ہیں اسے جو آگ میں ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ کہتا ہے ان کے لیے بالا خانے ہیں، اوپر بھی اور بالا خانے بنے ہوئے بہت پیارے پیارے، اور ان کے نیچے تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر فرمایا رب کریم نے وہ پانی آتا ہے پھر جاری کیے اس سے زمین کے چشموں سے، پھر اسے اس پانی سے اگاتا ہے بہت ساری فصلیں جن کے رنگ بھی جدا ہیں، ثم یہیج فترہ مصفرا، پھر وہ خشک بھی ہونے لگتی ہیں، رنگ بھی جدا جدا پھر خشک بھی ہونے لگتی ہیں، ثم یجعلہ حطاما، تو دیکھتا ہے اس سے زردی مائل، پہلے گرین پھر زردی مائل، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، یقیناً اس کرشمہ قدرت میں نصیحت اہل عقل کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا وہ سعادت مند جس کے لیے اللہ نے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیا ہے، فہوا علی نور من ربی، تو وہ اپنے رب کی طرف سے جو دیا ہوا ہے وہ نور پہ ہے، یعنی جس کا صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل گیا وہ لکی ہے نا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پھر ہلاکت ہے ان سے ان دلوں پر جو ذکر الہی سے متاثر نہیں ہوتے۔ ایک تو لکی لوگ اور دوسرے بد نصیب لوگ، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت ہی عمدہ کلام، کتاب متشابہ مثانی، یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک جیسی ہیں اور بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ تقریباً دن میں 48 ٹائم دہرائی جاتی ہے نا ہر نماز میں۔ شاعر منہ جلود، پھر کانپنے لگتے ہیں ان کے جسم، ان کی جلدیں، الذین یخشون ربہم، اور جو ڈرتے ہیں نا اپنے پروردگار سے ان کی جو سکن، ان کے سارا جسم پتہ چلتا ہے، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہوتے ہیں ان کے بدن، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل بھی نرم ہوتے ہیں ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے جس سے چاہتا ہوتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس سے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل نرم، آنکھوں کے اندر سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ فما لہ من ہاد، فرمایا وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو ڈھال بنائے گا شدید عذاب کے سامنے روز قیامت اپنے چہرے کو، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں کو کہا جائے گا کہ چکھو اب عذاب اس وجہ سے کہ تم نے یہی کمائی کی تھی۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزرے، پھر ان کو وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے انہیں چکھائی ذلت
اس دنیوی زندگی میں بھی، ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے بیان کی ہے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں تاکہ نصیحت قبول کرے، قرآن عربی، اور ہم یہ قرآن عربی میں بھیجا ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اور اس میں، اور ہم نے یہ جو دیا ہے نا آپ کو قرآن کریم جو عربی زبان میں، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، لعلہم یتقون، تم پڑھو تاکہ تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل، پھر اللہ نے بیان فرمائی ہیں مثالیں، جیسے ایک غلام ہے اور اس کے بہت سارے آقا ہیں، یہ مثال اتنی پیاری ہے، یعنی ایک غلام ہے جس میں کئی حصہ دار ہیں، مراد کتنے اس کے آقا ہیں، اور وہ ہیں بھی ایسے انسان جن کی زبانیں اچھی نہیں، بدخو ہیں۔ اب ایک غلام ہو، بہت سارے اس کے آقا ہوں تو ہر کوئی کھینچے گا نا، تو اس غلام کا کیا حال ہوگا، جبکہ دوسرا ایک ہے اس کا ایک ہی مالک ہے، پھر کیا حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ جو مثال ہے کتنی پیاری کہ ایک آدمی جس کے بہت سارے آقا اور ایک آدمی جس کا ایک آقا ہے، کیا دونوں کا کام برابر ہو سکتا ہے، دونوں کی حالت سیم ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ، سب تعریفیں تو رب ذوالجلال کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، انک میت و انہم میتون، بے شک آپ نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، ثم انکم یوم القیامہ، پھر تم سب روز حشر، تم سب روز حشر اپنے رب کے حضور میں، عند ربکم، اپنے پروردگار رب کے سامنے، تختصمون، آپس میں جھگڑو گے، پھر تم لوگ آپس میں جھگڑو گے۔ ہم اللہ کے فضل سے 23 پارہ مکمل ہو گیا، 24ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ فمن اسلم ممن کذب علی اللہ، پر اس سے زیادہ کون زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر کیا کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، وکذب بالصدق اذ جاءہ، اور تکذیب کرتے اس سچ کی، اس قرآن کریم کی جب وہ اس کے پاس آیا، وہ رسول اللہ کی بھی تکذیب کرتا ہے، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر سنو، کیا جہنم میں کفار کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا ادھر ٹھکانہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہی تو ان کا ٹھکانہ ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ ہستی ہے، وہ پیاری ہستی ہے، وہ محبوب کریم، وہ تو سچ لے کر آئی ہے، وصدق بھی، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق بھی کی ہے جو آپ کے پاس کتابیں ہیں، اولئک هم المتقون، یہی تو لوگ پرہیزگار ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، انہیں ملے گا اپنے رب کے پاس سے جزا جو وہ چاہیں گے، کتنے انر، کتنی عزت، ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے نیکوکاروں کے لیے، یہ محسنین کو دیا جائے گا، یہ بدلہ اللہ دے گا، لیکفر اللہ عنہم، تاکہ ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ان سے، اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے ان کے ایسے اعمال جو اچھے نہیں تھے، اور پھر اللہ عطا فرمائے بہترین اعمال کا اجر جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو غلط ہو ہی جاتے نا انسان، وہ تو ختم کر دے گا مالک، اور جو اچھے کام کیے ہیں ان کے سبب یہ بھی ختم ہو گئے اور اچھا اجر بھی مل جائے گا۔ تو آج سے ہم نے کیا کرنا، اچھا عمل، کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ ہاں وہ یقیناً کافی ہے، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ جو نادان ہیں ڈراتے ہیں آپ کو ان معبودوں سے، کن سے؟ جو انہوں نے ہاتھ سے بنا کے رکھے ہوئے،
جو اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان سے وہ بدنصیب ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت بخش دے اس سے پھر کوئی بندہ گمراہ بھی نہیں کر سکتا. الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اور پھر اللہ بڑا زبردست ہے انتقام والا. تو الیسا کیا لیسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں نا کس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور اسی طرح زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے اللہ. قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر محبوبہ آپ انہیں بول دیجئے نا، فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، یعنی اللہ کو چھوڑا ہوا بتوں کو پوجتے ہو، ان کے بارے میں تو بتاؤ. ان ارادنی اللہ بدر، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، هل ہن کاشفات الضر، کیا یہ جو تمہارے معبود ہیں اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ اب ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو دوائی دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خدا مانتا ہے؟ نہیں. کیا وہاں شرک ہوگا؟ نہیں. یہاں سیدھی بات ہو رہی ہے کہ وہ کفار ایسے تھے، ان معبودوں کو زیادہ پریورٹی دیتے تھے اللہ کی نسبت. اب یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تکلیف مجھے پہنچے تو کیا تمہارے معبود دور کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اب انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کریم کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بیماروں کو شفائیں دیتے تھے، کوڑوں کو ٹھیک کرتے تھے، نابینا کو، لیکن بإذن اللہ، ان کو کوئی خدا نہیں کہتا، یاد رکھیے. تو کیا فرمایا؟ کیا یہ بت دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، اور اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر رحمت فرمانا چاہے، الہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو؟ جو یہ تیرے بت ہیں جو تیرے سامنے اے لوگوں پڑے ہوئے ہیں، کیا ایسا ہو سکتے؟ قل، فرما دیجئے محبوبہ، حسبی اللہ، مجھے تو اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون. یہ آپ سب کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ فقط اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. ہمیں بھی تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے نا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، فرمائیے اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ، میں بھی عمل کیے جاتا ہوں اپنی جگہ. فسوف تعلمون، تم ضرور جان لو گے، میں یاتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر اترتا ہے عذاب، ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، محبوبہ اے حبیب محترم، ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے ہم نے یہ کتاب. فمن اہتدی فلنفسی، پس سنو جو ہدایت قبول کرتے اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن ضل فانما يضل علیہا، اور جو بہکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان بدبختوں کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو، یعنی موت کے وقت. اور جس کا موت کا وقت ابھی آیا نہیں ہوتا تو اس کو تو نہیں ہوتا، یعنی جس کے موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کا موت کا وقت بھی نہیں آیا ہوتا تو ان کی روحیں حالت نیند میں ہیں. فیمسک التی قضی علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روحوں کو مقررہ میعاد تک. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اور سفارشی؟ قل پوچھئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ یعنی جو مصومہ سفارشی ہیں کسی چیز کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، تو کیا وہ اتنا بھی شعور نہیں رکھتے؟ شفیع کون ہوگا جن کو اللہ شفاعت کا اذن دے گا. قل للہ الشفاعت جمیعا، آپ فرمائیے سب شفاعت اللہ کی اختیار میں ہے. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جائے نا اکیلے اللہ کا، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، کڑنے لگ جاتے ہیں. اور جب تنہا خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مزید متنفر ہو جاتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے لوگ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو ان کے دل اڑنے لگ جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کر لیا جاتا ہے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا تو پھر اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، پھر ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ عرض کیجئے اے اللہ، اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب، اے غیب کے جاننے والے، والشہادہ، اے ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور شہر کے جاننے والے، غیب کے جاننے والے، تو ہی فیصلہ فرمائے گا اپنے بندوں کے درمیان جس میں ابھی یہ اختلاف کر رہے ہیں نا ان امور کے معاملے میں، تو ہی فیصلہ فرمائے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، مراد شرک کیا زمین میں، جو کچھ ہے سب کا سب، مِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی اور بھی ہو، وہ چاہے لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ، تاکہ وہ فدیہ ادا کرے اور پھر اس کے بدلے میں عذاب ان سے ٹل جائے یوم القیامہ، تو پھر اس دن کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے جرم ہی تو بڑا کیا ہوا ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس سے روز ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو عذاب تو آ گیا، اب کیا ہوگا؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے اعمال جو انہوں نے کمائے تھے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیرے گا انہیں وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب وہی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے سامنے آ گیا، پکڑ لیا جائے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو اللہ کو پتہ ہے نا، تو فرمایا وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب اللہ اپنے جناب سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں نا جس کی انہوں نے مانگی ہوتی ہے دعا، قالا، تو کہنے لگتے ہیں انما اوتیتہ علی علم، یہ تو ساری کی ساری نعمتیں ہمیں اپنے علم کے باعث، جو ہم نے اتنی محنت سے حاصل کیا، جو ہم نے اتنی محنت کی ہے اس کے سبب ہمیں ملا ہے. آپ دیکھیں گے دنیا میں ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب انہیں وہ
एग्जाम का टाइम आता है तो वो बड़ी बड़ी दुआएं कर रहे होते, मुसल्ले बिछे होते हैं, इसी तरह सालिहीन के पास जाते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं बाजी दुआ करें एग्जाम हो गया आने वाला है, अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है ना तो कहते हैं हमने तो रातों जाग जाग के बड़ी मेहनत की थी, उसका ही रिजल्ट मिला है, हमने तो पता नहीं किस किस को दुआ का कहा था तो इस सबब से हमें मिला है। फिर असल तो वो अल्लाह के फजल से होता है ना, दुआ से हो सकता है, दुआ भी तो अल्लाह से की गई होती है ना, लेकिन ज्यादा क्रेडिट किस पे जाता है, कहते हैं हमने खुद ये किया था। बल हिय फितनतुम वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, ए गाफलो ऐसा नहीं है बल्कि ये आजमाइश है, अक्सर लोग जानते ही नहीं। ये तो अल्लाह का फजल था कि उसने नेमत दी। कद क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, यही बात उन लोगों ने भी कही थी जो इनसे पहले थे, वो उन लोगों को भी फिर पकड़ लिया गया, तो फिर फायदा नहीं पहुंचाया था उन लोगों को, ना ही उनके माल ने, ना ही उनकी मेहनतों ने जो वो कमाया करते थे। फअसाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, बस वो जो बुरे काम उन्होंने किए थे ना उनका रिजल्ट उन्होंने फिर भुगतना पड़ा था। वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाए, जिन्होंने जुल्म किए है उन्हीं लोगों में से उन्हें भी ना सयुसीबुम सय्यिआतु मा कसबू, अन करीब उनकी बदआमालियों की सजा भुगतनी होगी। पहलों ने भी भुगत ली, ये भी भुगतने वाले हैं। वमा हुम बिमुअजिजीन, ये हमें आजिज नहीं कर सकते। अवलम यालमु अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, क्या वो नहीं जानते कि बेशक अल्लाह कुशादा करता है, अता फरमाता है रिस्क जिसको चाहता है, वह यकदिर, और जिसको चाहता है कम कर देता है। इन फी ज़ालिका लआयात, यकीनन इस रिस्क की तकसीम में अल्लाह की हिकमत है, निशानियां है लिक़ौमी युमिनून, अहले ईमान के लिए निशानियां। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अंफुसिहिम, आप फरमाइए मेरे बंदो जिन्होंने अपने नफ्सों पर ज्यादती की है, जिनसे गुनाह सरजद हो गए हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रब फरमाते हैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हो जाओ। गुनाह सरजद हो गया, ज्यादती हो गई तो तुम मायूस नहीं हो जाओ, तुम माफिया मांगो, सही काम करो, नदामत का इजहार करो, सच्चे दिल से तौबा करो, गुनाहों को दोबारा ना करो। इन्नल्लाह यग़फिरु दुनूब जमीआ, तो फिर अल्लाह ताला यकीनन बख्श देता है सारे गुनाहों को। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत बख्शने वाला बड़ी ही रहमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा